बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी, आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ आज के बेहद ही ख़ास प्रोग्राम में। जी हाँ नाज़रीन, आज का दिन हम सब के लिए बेहद ही खुशी का दिन है। इस मुबारक और मसूद मौके पर आप तमाम नाज़रीन को विलादत बासआदत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के विलादत के मौके पर चैनल विन की तरफ से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप तमाम लोग जानते हैं, अक्सर हम लोग किसी न किसी का नाम सुनते हैं कि फ़लाँ साहब बहुत करीम है, उनका नाम करीम है। लेकिन आज उस हस्ती के बारे में बात करेंगे जिसे करीम अहले बैत कहा जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें बताने के लिए आइए शो पर हम मुलाकात करते हैं और इस्तकबाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नजीबुल हसन ज़ैदी साहब क़िबला का। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आगा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, आज बहुत खुशी का दिन है। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं नाज़रीन की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। रब करीम की बारगाह में मैं दस्त दुआ हूँ कि करीम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस माह बंदगी में हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आगा, जैसा कि हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करीम अहले बैत कहा जाता है, तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही चाहूँगा कि आप नाज़रीन तक पहुँचाएँ इसका जवाब कि क्यों कहते हैं उन्हें करीम अहले बैत। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम को करीम अहले बैत आपके करम की बुनियाद के ऊपर, आपकी सखावत की बुनियाद के ऊपर, और ख़ास तौर पर लोगों की जो मुश्किलात को आप दूर करते थे, इस बुनियाद पे आपको करीम अहले बैत कहा जाता है। जी अच्छा, करीम अहले बैत ख़ास एक लक़ब है, जैसा हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलाम अलैहा को भी करीम अहले बैत कहा जाता है, हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलाम अलैहा को। तो जिसकी अता, जिसकी बख्शिश, जिसकी जानिब से लोगों के मुश्किलात को हल करना ये बहुत ज़्यादा हो, तो उस शख्स को करीम कहते हैं। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ अगर कोई अता करने वाला है, बख्शने वाला है, तो हम कहते हैं कि भाई ये करीम है, बड़ा आपने करम फरमाया। इसकी वजाहत मैं करना चाहूँगा। इस लक़ब की वजाहत के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले देखें कि ये ख़ुद करम क्या है और करामत क्या है। देखें, एक चीज़ होती है पस्ती, यानी जहाँ पर इंसान नीचे की तरफ जाता है, उसे आप पस्ती से ताबीर कर सकते हैं, पस्ती का नाम ले सकते हैं। एक है बुलंदी। अरबी में दो लफ्ज़ आते हैं, एक है करामत और एक है लियामत। लईम कहते हैं पस्त इंसान को, अच्छा, करीम कहते हैं बुलंद इंसान को। करीम के बारे में जो आम तौर पर तसव्वुर है वो ये कि जो अता करने वाला है, जो देने वाला है वो करीम है, ऐसा नहीं है। जो मेहरबान हो, जो मेहरबान हो, मेहरबानी उसका एक पहलू है। अच्छा, करीम के बारे में आयतुल्लाह जवाद आमुली ने बयान किया कि अल्लामा तबतबाई ने बयान फरमाते हैं अपनी किसी जगह पर उन्होंने तहरीर किया कि अल्लामा तबतबाई के ज़रिए से वो बयान कर रहे हैं। आयतुल्लाह जवाद आमुली कहते हैं कि करीम को हम किसी एक लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकते कि करीम ये है। जितनी भी खूबियाँ हैं उस खूबियों के गुलदस्ते को करीम कहते हैं। वाह, क्या बात है। मुख्तलिफ बागों से आपने फूल चुने, एक गुलदस्ता बनाया, तो हर बाग और हर एक दरख्त का उसके अंदर फूल मौजूद है। तो करीम के अंदर ऐसे सिफ़ात होते हैं, हर वो गुड क्वालिटीज़, वो क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं। और अगर हम एक महदूद एक लफ्ज़ में समेट के बयान करें तो करीम एक शख्स अपनी बंदगी की बुनियाद के ऊपर होता है, क्योंकि वो अपने कामों में खुदा को देख रहा होता है, पस्तियों से दूर होता है। जब वो खुदा को देख रहा होता है, पस्तियों से दूर होता है, बुलंदी की तरफ जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये करीम है। और आप देखें कि एक साहिब लुग़त हैं इब्न मंजूर, एक बड़ी लुग़त की किताब है लिसानुल अरब, उन्होंने भी इस करीम के माना को यहाँ पर बयान किया है कि करीम वो शख्स होता है जो पस्तियों से अपने आप को अलहदा कर लेता है, पस्तियाँ उसके नज़दीक नहीं होती। और एक और शख्सियत हैं राग़िब इस्फ़हानी, इन्होंने कुरान के अल्फाज के जो कुरानी वर्ड हैं उनके मीनिंग को बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है। किताब मुफ़रदात राग़िब, उन्होंने खूबसूरत बात कही है कि जब करम का लफ्ज़ खुदा की जानिब मंसूब किया जाए, जब कहा जाए करीम है और
انسان اس کریم ہونے سے مراد خدا کی لے رہا ہو تو یہاں پر جو معنی ہوں گے یہ عطا اور بخشش کے معنی ہوں گے، یعنی وہ نوازنے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ لیکن جب اسی صفت کو بندوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، اسی صفت کرم کو بندوں کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہاں پر یہ بزرگی کے معنی میں ہوگا، شرافت نفس کے معنی میں ہوگا، بلندی کے معنی میں ہوگا، یعنی انسان کا ایک عالی ترین جہاں پر کردار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ صاحب کرم ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اس لیے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھتے تھے، ان کے مسائل کو سمجھتے تھے، ہمارا مسئلہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور زندگی میں اس عالی ترین منزل بندگی پر تھے کہ علماء نے بیان کیا ہے، جو اس دور کے جو دیگر افراد ہیں وہ سب کے سب اس بات کو مانتے تھے کہ یہ جو شخصیت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اس طرح کی اتنی بردبار، اتنی حلیم، اتنی صابر، اتنی سخی شخصیت کوئی نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی انسانی لیکن ہم لوگ ایسا سنتے آئے ہیں کہ بہت مشکلوں کا دور تھا، بہت زیادہ پابندیاں تھیں ان کے اوپر، تو یہ جو کریم اہل بیت کہتے ہیں اور جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ بالکل ایک نیا پہلو ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ جی، وہ کریم اہل بیت دیکھیں، مشکلات ہونا اپنی جگہ پر ہیں کہ ظاہر ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے، تاریخ میں، تو ایک مظلومیت کی الگ داستان ہے، لیکن مظلومیت کے باوجود جب لوگ آپ کو تنہا چھوڑ دے رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کے لشکر سے لوگ جا کر امیر شام کے لشکر میں مل جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کا کمانڈر ادھر مل گیا، یہ سارے مسائل ہیں، عبید اللہ ابن عباس کے سلسلے سے ملتا ہے، اور ان سب کے باوجود بھی کرامت میں کسی طرح کی جو آپ کا کرم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اسی لیے آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 3 بار اپنے آدھے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور بعض جگہوں پر ملتا ہے کہ ظاہراً 2 بار جو کچھ تھا وہ خدا کی راہ میں آپ نے دے دیا۔ دسترخوان آپ کا ہوتا تھا، مشہور تھا، لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، دسترخوان پر غذا تناول کرتے تھے۔ آپ کا ایک خاص انداز تھا کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی غریب اور فقیر کوئی ہوتا اس سے آپ بہت تپاک سے ملتے تھے، اور خاص طور پر جو غریب افراد ہوتے تھے وہ آپ کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں آج کل کا کیا ہے، اگر کوئی ایک بڑا انسان ہے اسے آپ ڈھونڈیں گے تو وہ بڑے لوگوں کے بیچ میں ملے گا، صاحب مثلا میٹنگ میں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان جگہوں پر جہاں فقیر و غریب رہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس لیے کریم اہل بیت ہیں کہ جب کوئی ڈھونڈنے کے لیے آتا تھا تو اس لیے نہیں یہاں پر اب ڈھونڈنے کے لیے ہماری مشکل ہے، ہمارا مسئلہ ہے، تو کسی دربار میں نہیں ملے، کسی دربار میں، کسی ایسی جگہ تو ڈھونڈنے کے لیے آئے، کہاں پتہ لگا کہ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی غریب ہے۔ اچھا، ایسا فیمس تھے، مطلب اس مشہور تھا، اسی طریقے سے زندگی آپ کی ایسی ہی تھی، اور صرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام سب کے یہاں یہی عنصر ملتا ہے، سب کریم اہل بیت ہیں۔ یہ اصول کرم ہے، کرم کی جڑیں ہیں، ہم زیادہ جامعہ میں پڑھتے ہیں اصول کرم، تو یہ وہ شخصیت ہے۔ قبلہ، جیسا کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے بتایا کہ وہ کریم تھے، اور معنی مطلب بھی آپ نے کافی کچھ بیان فرمایا، لیکن اگر کرم کو پہچاننا ہو اور جاننا ہو تو شاید اس سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ جو کریم اہل بیت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی نظر میں کرم کے سلسلے سے کچھ بیان فرمائیں۔ دیکھیے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کرم کو ایک جگہ پر جہاں کسی نے سوال کیا ہے تو آپ نے کرم کو واضح کیا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ ومل کرم، مولا کرم کیا ہے، کریم کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا الابتداء بالعطیہ، عطا کے ذریعے سے ابتدا کرنا، الایتاء قبل السؤال، سوال سے پہلے دے دینا، یہ کرم ہے۔ کہ اگر ہم کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ ہمیں دے رہا ہے تو یہ ایک منزل ہے، اس کو آج کی دنیا میں، اور یہ بہت مشکل نہیں ہے، آج کے دور میں تو بہت ہی مشکل ہے، وہی اسی کو میں واضح کر رہا ہوں، الایتاء قبل السؤال، سوال سے پہلے عطا کر دینا، یہ کرم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کرم کو 2 انداز سے بیان کیا ہے، اور ایک اور مقام پر اسی طرح سے بیان کیا کہ الایتاء قبل السؤال، اس کے بعد کہا اطعام الطعام فی المحل، کھانا کھلانا اپنی جگہ کے اوپر، تو 2 چیزوں کو آپ نے، اطعام الطعام فی المحل، کھانا اپنی جگہ پر کھلانا، تو اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ تھوڑا سخت ہے کہ سوال کرنے سے پہلے انسان عطا کر دے، تو یہ منزل یہ ہے کہ انسان اپنے جو بھائی ہیں، اپنے جو ساتھ میں رہنے والے افراد ہیں، جس سماج کا وہ حصہ ہے، اس میں اتنی گہری نظر رکھے کہ کس کے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہے،
کس کے ساتھ کیا مشکل ہو رہی ہے. جی جی جی. اور وہ اپنی مشکل آئے نہیں لے کے, اب مثال کے طور پر حادثات ہوتے ہیں جی, کسی کے ساتھ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کے گھر میں, اور اب پتہ چلا کہ وہ شخص جو جاب کرتا تھا, جو کام پہ تھا, وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اب جا نہیں سکتا. اب ظاہر ہے کہ اس کو ضرورت ہے, بالکل بالکل واضح سی بات ہے, اس کو ضرورت ہے, اور لوگ جانتے بھی ہیں. اب وہ کہے نہیں, یہ کرم نہیں ہے. کہنے سے پہلے اسے عطا کر دیا جائے کہ ابھی اس وقت اس کی ضرورت ہے, کہ قبل السوال عطا کر دینا, قبل السوال, یہ کرم ہے. اور اس کرم کے سلسلے سے اور بھی ایک جگہ پر حدیث میں ملتا ہے کہ ان الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضیہ. ایک کریم انسان جب کسی کو دیتا ہے تو دینے کے بعد یہ نہیں کہتا میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. مثال کے طور پر فیس کی ضرورت تھی بچے کو, اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ بیچارے پیرنٹس ایسے نہیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کی فیس کے اخراجات کو برداشت کر سکیں. ہم نے اس کو جو ہے فیس کا انتظام کر دیا. بچہ بڑا ہوا, پڑھا لکھا, جوان ہوا, جا کے آگے اس نے ایک بہترین جاب کر لی. اب لوگوں کے بیچ میں مثلا کہ دیکھو اگر ہم نہ ہوتے تو آج یہ جو اس مقام پہ پہنچا ہوا تو ہماری وجہ سے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کرامت سے بہت دور ہیں. بالکل, یہ پستیاں ہیں. کرامت بلندی, جیسے آپ نے کہا کہ کسی کی مدد کیا اور آگے چل کر اگر بول دیا تو مطلب وہ کرم کے اندر نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. قرآن کی آیت ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. کسی کے اوپر منت رکھ کے, احسان کر کے, اپنے صدقات جو اپنا نیک کام آپ نے کیا ہے اسے باطل مت کرو, چاہے وہ 20-25 سال بعد بھی ہو تو بھی نہیں, کبھی. اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں روایت عرض کی, اس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا. ان الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضی. ایک کریم انسان کیا ہوتا ہے؟ کریم انسان وہ ہوتا ہے جو اگر کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے, نہیں سوچتا کہ یہ میں اچھائی کر رہا ہوں, بلکہ وہ سمجھتا ہے جو میں نے کیا ہے یہ میرے اوپر قرض تھا جسے میں اتار رہا ہوں. بالکل. مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس کے ساتھ فیملی میں مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ہم نے اس کی تھوڑی سی مدد کی, تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں, بلکہ ہم سوچتے ہیں ہم اپنی مدد کر رہے ہیں, ہم نے اپنا قرض ادا کیا ہے. شادی کا مسئلہ تھا, ہم نے جو ہے کچھ اخراجات برداشت کر لیے, تو اب یہ نہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے, ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے. یعنی یہ میری گردن پر قرض تھا, پروردگار نے میری گردن پر ایک قرض رکھا تھا. یہ فیلنگ آئے تو شاید کسی کی فیس اگر ادا کر دی تو اب یہ نہیں کہ ہم نے اس کی فیس ادا کر دی, نہیں, میرا قرض تھا میرے اوپر, میں نے اپنی میں نے اس کو اتارا ہے. تو یہ ایک مفہوم کرم ہے کہ ان الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضی. کہ کریم وہ شخص ہے جو سوچتا ہے کہ جو کچھ اس کے نیک کام ہیں, جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ اس نے اس لیے کیا ہے کہ اپنے اس قرض کو ادا کرے جو اس کی گردن کے اوپر ہے, کسی کے اوپر اس نے احسان نہیں کیا ہے. یہ منزل ہے کرم کی, اور اسے کریم کہتے ہیں, کریم اہل بیت کی نظر میں. بالکل بالکل. قبلہ بہت بہت شکریہ, کیونکہ اس طرح کی باتیں ہم لوگ زیادہ تر سن نہیں پاتے ہیں دیکھا جائے تو. ایک اور چیز ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں کرم کے نمونے اگر دیکھنا ہو, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مختلف ایسے نمونے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 2 بار اپنا مال آدھا, اور روایتوں میں ہے کہ ظاہراً ایک بار اس طرح سے کیا کہ پورا مال جو کچھ بھی تھا خدا کی راہ میں انفاق کر دیا. آپ کی زندگی میں جو نمونے ہیں کرم کے, اس میں مختلف نمونے ہیں. میں ایک نمونے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ایک شخصیت ہے ابو ہارون. ابو ہارون کہتے ہیں, انہی سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں حج کے قصد سے نکلا اور مدینے میں نے سوچا کہ جاؤں, اور مدینے میں نے سوچا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں, کریم اہل بیت اطہار علیہ السلام, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں. اور میں پہنچا, میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے, میں نے سلام کیا, امام نے جواب دیا, ہم لوگ بیٹھے, گفتگو ہوئی. جب میں جانے لگا امام نے خادم سے کہا اشارہ کر کے کہ ان کے حوالے کچھ کرو. جب نکلنے لگا تو خادم نے مجھے کچھ دیا امام کی جانب سے, تو میں نے دیکھا 400 درہم تھے. کہتا میں صاحب حیثیت تھا, مجھے ضرورت نہیں تھی. میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, کوئی ضرورت نہیں, امام کیوں مجھے دے رہے ہیں, مجھے نہیں چاہیے. تو اس نے کہا نہیں, امام نے کہا, امام کا حکم ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ جاؤں امام کے پاس. امام کی خدمت میں حاضر ہوا, ہاتھوں کو جوڑا, کہ مولا آپ نے محبت فرمائی, آپ نے کرم فرمایا, یہ جو آپ نے مجھے دیا ہے, نوازا ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں, لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے مولا. امام نے اب یہاں پر دیکھیں کیا کہا, کہا کہ میں اس سے زیادہ دیتا لیکن میرا ہاتھ
کھلا ہوا ابھی اس وقت نہیں ہے، تھوڑی تنگی ہے، کہ تم رکھو اپنے پاس، یہ میری جانب سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان بالکل ہی فقیر ہو، بالکل بے بس ہو، بھوک سے مر رہا ہو، تب ہم اس کے لیے کچھ کریں۔ اب یہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے، لیکن اس کے بعد بھی امام دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کریم، ہاں یہ ایک منزل ہو۔ ہمارے یہاں ایک مقام یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہے تو پورا دیکھ لیں گے بھائی بالکل بھی اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ تب دیا جائے، نہیں، یہ منزل نہیں ہے۔ ہر ایک کا معیار ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کے مطابق، یعنی وہ صاحب حیثیت ہے لیکن ایک کریم انسان اس سے زیادہ صاحب حیثیت ہے، وہ اس کو عطا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے اس کو دیا، اور اس کے بعد پھر دوسری چیز بھی آپ دیکھیں، یہ صاحبان کرم ایسے ہوتے ہیں، وہ مالی طور پر بے نیازی کا اظہار کر رہا تھا۔ امام نے کہا کہ دیکھو ہاتھ میرا کھلا ہوا نہیں ہے، میرے پاس ہوتا تو اور نوازتا تمہیں، ابھی تمہیں ایک میں معنوی ایک ہدیہ دے رہا ہوں۔ وہ معنوی ہدیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عرفہ کے مقام پر پروردگار کی جانب سے یہ اعلان ہوگا کہ آج دنیا کے گوشے گوشے سے میرے بندے میدان عرفات میں جمع ہوئے ہیں روز عرفہ، اور یہ میری بارگاہ میں میری رحمت کے ذریعے سے مجھے پکار رہے ہیں، میں انہیں بخشنے والا ہوں۔ اور پروردگار اپنے فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں میرے ان بندوں کو دیکھو جو میری رحمت کو ذریعہ قرار دے کر مجھے پکار رہے ہیں، میں نے انہیں بخش دیا، اور نہ صرف انہیں بخش دیا بلکہ انہیں میں نے اہل خیر میں قرار دیا۔ اب اس کے بعد جو اہل خیر ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، امام اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، جو اہل خیر ہیں، پروردگار کہے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں میں نے شفیع قرار دیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی انہیں ان کی خیر کی بنیاد کے اوپر، ان کی نیکیوں کی بنیاد کے اوپر میں نے شفاعت کا حق دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان اگر اس دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، کسی کا ساتھ دیتا ہے، تو پروردگار یہ درجہ دیتا ہے کہ اسے مقام شفاعت عطا کرتا ہے کار خیر کی بنیاد کے اوپر، کہ تم نے میری راہ میں خرچ کیا تھا، اب تمہاری حیثیت یہ ہے میدان محشر میں کہ میں نے تمہیں مقام شفاعت عطا کیا ہے، گنہگاروں کی تم شفاعت کر سکتے ہو۔ تو یہ معنوی بھی امام علیہ السلام نے ہدیہ عطا فرمایا۔ وہ مادی ہدیہ تھا کہ جو مال دیا، اور اس کے ساتھ امام علیہ السلام نے معنوی ایک رخ بھی پیش کیا۔ اس کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ بہرحال چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، نمونے بہت ہیں۔ ایک اور نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اعتکاف کر رہے تھے، اور اعتکاف کی حالت میں تھے۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہ مولا میں کسی کا مقروض ہوں، اس نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، بار بار قرض مانگتا ہے، میرے پاس ہے نہیں، کہاں سے دوں؟ تو اتفاق سے چونکہ اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف میں ظاہر ہے کہ انسان پیسے اسے لے کے جاتا نہیں ہے، آج کل کی طرح تو ہے نہیں، ایپ کے اندر ہے، آپ نے ایک کلک کی اور ادھر سے ادھر پیسہ ٹرانسفر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تھیلیاں ہوتی تھیں، اس طرح سے بھی نہیں کہ چھوٹے موٹے نوٹ رکھ لیا آپ نے، تو ایک تھیلیاں ہوتی تھیں، وہ تھیلیاں اشرفیہ ہوتی تھیں، سکے ہوتے تھے، درہم و دینار، تو لے جانا سخت ہوتا تھا۔ پہنچا کہ مولا اس طرح سے مسئلہ ہے، سنا مولا نے، اور کہا کہ لیکن میرے پاس اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے دوں؟ ہاتھ میرا خالی ہے، اعتکاف کی حالت میں ہوں۔ کہ مولا آپ نہ دیجیے، لیکن چونکہ وہ آپ کو مانتا ہے، آپ کا ایک اعتبار ہے، آپ کا ایک بھرم ہے، آپ اگر جا کے اس سے کچھ کہیں گے تو سن لے گا، تھوڑا سا میرے لیے تھوڑا وقت دے دے گا، اور مجھے وقت دے دے گا تو سہولت ہو جائے گی میرے لیے۔ مولا فوراً اعتکاف کو چھوڑ کے نکلے۔ جیسے ہی اعتکاف کو چھوڑ کے مولا نکلے باہر، ایک شخص نے کہا مولا آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، کیا بھول گئے؟ کہا بھولا نہیں ہوں۔ دیکھیں اعتکاف کی صورت میں انسان باہر نہیں نکلتا ہے، بالکل بالکل، مطلب میت کا اگر مثال کے طور پر کاندھا دینا ہے، جنازہ جا رہا ہے تو آپ نکل سکتے ہیں، لیکن دنیاوی امور میں آپ اعتکاف اگر کر رہے ہیں تو آپ نہیں نکل سکتے۔ تو اس نے کہا کہ مولا آپ اعتکاف چھوڑ کے جا رہے ہیں، یاد دہانی کرنی چاہیے۔ مولا نے کہا نہیں، مجھے یاد ہے، لیکن حدیث پڑھی، من سعی الی حاجت اخیہ، اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ 90 سنہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے کوشش کرتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے 90 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی ہو۔ 90 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور کس طرح سے؟ صائمن نہارا، کہ وہ دن میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، قائمن لیلہ،
اور رات میں رات بھر جاگ کر وہ عبادت کر رہا ہے. اگر ایک کسی اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے اگر وہ نکل رہا ہے تو یہ منزل ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا. تو اس چیز کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو میں اعتکاف چھوڑ کے نکل رہا ہوں، تم یہ مت سمجھو کہ اعتکاف بڑی عبادت ہے. اعتکاف سے بڑی عبادت یہ ہے کہ کوئی اگر مومن مشکل میں پھنسا ہے، مومن مشکل میں، کوئی انسان مشکل میں پھنسا ہے تو اسے اس کی مدد کر سکتے. تو یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہاں پر ایک کرم کے مفہوم کو اس طرح سے واضح کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ شخصیت ہے کہ تمام تر عالی صفات آپ کے وجود کا حصہ ہیں، تمام تر ویلیوز پائی جا رہی ہیں، اور پیغمبر نے اسی چیز کو بیان کیا کہ میں اخلاقی کمالات کی بلندی کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں. وہ اس تو انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اسی لیے مبعوث ہوا ہوں. اور ان تمام اخلاقی بلندیوں کے حامل ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام. تو آج جیسی شب میں، جب ولادت کی شب ہے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کے بعد لا کے آپ کے حوالے کیا گیا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے امام حسن مجتبی کو کیا گیا کہ یہ آپ کا نواسہ، یہ فرزند زہرا، یہ نواسہ آپ کا اس دنیا میں آیا ہے. تو روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہاتھ ابنی، میرے بیٹے کو لاؤ، میرے بیٹے کو میری طرف لاؤ. اور صرف اتنا نہیں ہے، اپنے بیٹا کہا، اپنا بیٹا، نواسہ نہیں کہا، اپنا بیٹا کہا. ایک منزل. اور دوسرا مقام یہ ہے کہ ایک مقام پہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور بار بار امام حسن مجتبی چونکہ کم سن تھے آ رہے تھے، تو مجھے محسوس ہوا کہ نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو میں نے پکڑ لیا. کبھی کبھی بچے ہیں تنگ کرتے ہیں، میں نے پکڑ لیا. پیغمبر نے فوراً کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو. دع ابنی، میرے بیٹے کو چھوڑ دو. وثمرۃ فؤادی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے چھوڑ دو. کیونکہ پتہ ہے تم کس چیز کو، یہ ظاہری تم سوچ رہے ہو کہ یہ کوئی ڈسٹرب نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو میں نے تعلیمات لے کے میں آیا ہوں جو پہنچائی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھانے والا ہے کہ واقعی کریم کسے کہتے ہیں اور واقعی کرم کیا ہے. یہ مفہوم کرم اس سے واضح ہونے والا ہے. تو یہ شخصیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. اور اتنا کریم کہ آپ دیکھیں یہاں پر جو کریم انسان ہوتا ہے، جو بلند اور عالی ترین منزل پر جو شخصیت ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی بلند ہوتی ہے. جی بالکل. ایک شخص آیا، مولا آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آج کل کے خاص طور پر ان جوانوں کے لیے بھی ہے جو دوست ڈھونڈتے ہیں کہ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. تو کریم اہل بیت نے معیار دوستی بتایا کہ دوستی کا معیار کیا ہے، کس طرح سے ہونا چاہیے. جو شخصیت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، یہ بتاتی ہے کہ جو عالی ترین اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان پر جو انسان ہو اسے اپنا دوست بناؤ. اسی کی وضاحت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی کہ جہاں پر آپ نے بتایا کہ اگر آپ کو دوستی کرنا ہے تو کس سے دوستی کریں؟ اس شخص سے دوستی کریں کہ جس کے وجود کے اندر کرم پایا جاتا ہو. جب سے ہم لوگ کرم کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم کو صاحب کرم بننا ہے تو کیا ایک دو پوائنٹ، کیونکہ وقت نہیں ہے بالکل، تو بتانا چاہیں گے کہ کیا کوالٹیز ہم لوگ آج ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جتنی بھی پستیاں ہیں ان پستیوں سے آپ کو نکالنا ہے اپنے آپ کو. جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جس میں پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پر یہ دنیا پست ہے، اس دنیا سے نکالنا ہے اپنے آپ کو اور اپنی نظر کو الہی بنانا ہے، خدائی بنانا ہے. جب ہم اس دنیا سے اٹھ کر اس دنیا کے بارے میں سوچیں گے تو پھر ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوں گی کہ ہم کچھ کام کریں تو سوچیں گے بھائی اس میں تھوڑا سا ہمیں مشہور ہو جائیں، یا کچھ مثال کے طور پر ہمارا نام ہو جائے، یا مثال کے طور پر ہم کسی کے ساتھ اگر یہ کام کریں تو لوگ کہیں گے. نہیں، یہ سب نہیں. پھر ہم اپنا صلہ خدا سے مانگیں گے، پھر لوگوں سے نہیں مانگیں گے. تو یہ منزل ہے. تو یہ جو ایک مقام تھا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہمارے آج کے جو ہماری جوان نسل ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کریم شخص جو ہے وہ غصہ نہیں کرتا، اس کے اندر حلم ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم دوستی کریں تو دیکھیں کون شخص ایسا ہے جو صبر سے، ضبط سے کام لیتا ہو، غصہ نہ کرتا ہو. اس کے بعد اب آپ ایک عجیب چیز ہے، یعنی جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کرم کی، وہیں پر ایک شخص خود آتا ہے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہتا ہے میں آپ کے ساتھ دوست بننا چاہتا ہوں. اب دیکھیں امام اس کو کیا جواب دیتے ہیں. یہی ہمارا بھی معیار اور ملاک ہونا چاہیے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے دوستی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں.
پہلی شرط یہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے. اچھا, پہلی شرط یہ ہے جھوٹ نہیں بولو گے. اگر میرے ساتھ رہنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے, مجھے جھوٹ سے نفرت ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں کہیں پر نہ ہوں تو میری پیٹھ پیچھے تم میری برائی نہیں کرو گے, غیبت نہیں کرو گے, مجھے یہ ناگوار ہے. تو اب کم سے کم ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں جو دوستی کے ملاک اور معیار کے طور پر ہیں. بالکل بالکل. کہ حقیقی معنی میں اگر ہمیں دیکھنا ہے, وہ نہیں ہے جو ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. جی, دوست وہ ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے جھوٹ نہ بولے, اور دوست وہ ہے جب ہم نہ ہوں تو ہمارے پیچھے ہماری برائی نہ کرے. تو بہرحال یہ مختصر کے طور پر مختصر انداز میں نے آپ کے عرض کیا. آغا آپ کا یقیناً بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ سوالات تو بہت تھے لیکن وقت نہیں ہے کہ اس کو پوچھا جائے. یقیناً بہترین مثال ہے ہمارے پاس معصومین علیہم السلام. اگر ان کی زندگی پر ہم لوگ روشنی ڈالیں یا دیکھیں یا پڑھیں تو آج کی زندگی ہم سب کے لیے بالکل ایک نمونہ عمل ہو سکتی ہے. ان کی زندگی پر ہم لوگ نظر ڈالیں. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں موقع ملا تو امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے اس بات کو ہم لوگ اور آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. تو جی ہاں ناظرین, ایسی کئی باتیں ہیں جو اب تک ہم لوگ تک نہیں پہنچی ہیں. آج امام حسن علیہ السلام کا دن ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سیکھا جائے. جو سب سے اچھی چیز آغا نے بتائی ہے وہ ہے کہ کریم اہل بیت سے ہم لوگ کرم کیسے سیکھ سکتے ہیں اور آج کی زندگی میں اسے ہم کیسے عمل میں لا سکتے ہیں. ان کی زندگی کو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.